खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मकसूद भट्टी एक बार फिर से खुदावंद के कलाम को लेकर आपके साथ हूं। और इससे पहले कि हम नए साल को सेलिब्रेट करें, मेरे दिल में ख्याल आया कि खुदा की रूह की तहरीक से कलाम की रोशनी में आप सब तक कोई नया पैगाम जो है वो पहुंचाया जाए। खुदा हमसे क्या चाहता है। सो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से नए साल के लिए निहायत खास मौजू जिस पर हम गौर करने को है वो हैकल के दरवाजे के मजमून से एक पैगाम है। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर एक नए साल के लिए खुदा के कलाम में से अपने लिए कुछ सीख सके। सो इससे पहले कि हम नए साल का आगाज करें, आइए मुकद्दस कलाम की रोशनी में से आज के पैगाम को जो खुदा ने मुझे दिया ताकि आप तक पहुंचा जाए उस पर हम गौर करते हैं। आज जिस मौजू पर हम गौर करेंगे हैकल के दरवाजे, दरहकीकत वो हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी में से चंद बातें सीखेंगे। हिजकिय्याह मुकद्दस कलाम के मुताबिक जबकि बनी इस्राइल की सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक जो है वो इस्राइल का हिस्सा कहलाया और एक यहूदा का हिस्सा कहलाया। एक तरफ जो है वो 10 कबाइल ने मिलकर हुकूमत बनाई और एक तरफ 2 कबाइल जिनमें यहूदा और बिन्यामीन थे उन्होंने मिलकर एक हुकूमत बनाई। सो मुनकसिम हुकूमत में यहूदा की सल्तनत का 13वां जो बादशाह जिसका नाम हिजकिय्याह है, जो आखस का बेटा और मुनस्सी के वालिद थे, जिसके दौर में जो है वो हिजकिय्याह नबी ने नबूवत की। हिजकिय्याह का लफ्जी मतलब जो कि इब्रानी नाम है, हिजकिय्याह का मतलब है खुदा मजबूत करता है, खुदा ताकत देता है। सो हिजकिय्याह ने जो है जब वो 25 बरस का था तब हुकूमत में इक्तदार में आया, सल्तनत करना शुरू की और उसने 29 बरस जो है वो सल्तनत की। और इसका जिक्र हमें सलातीन की किताब के 18वें बाब, दूसरा तवारीख 29वें बाब और फिर योसाया की किताब उसके 37वें बाब में हमें जो है वो नजर आता है। अगर हम मुकद्दस कलाम में से पढ़ें तो हिजकिय्याह जो है वो नबी, जो हिजकिय्याह जो बादशाह है, ये एक अपनी नौयत का एक अलग सा बादशाह है। जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो मुकद्दस कलाम में एक खास वाकया जो उसकी जिंदगी का जुड़ा हुआ है वो है कि जब ये 39 बरस का होता है, तभी समझ ले एक तरह से वो जवान ही है, तो कलाम कहता है खुदा योसाया से कलाम करता है, खुदा अपने बंदा से कहता है जाके हिजकिय्याह को आगाह कर, उसे एक पैगाम दे। और एक बड़ा ही अजीब पैगाम था। अब इसकी सल्तनत करते हुए से तकरीबन 14 बरस हो चुके हैं और कलाम ने कहा है, खुदा हिजकिय्याह से कहता है जा मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह जो इस वक्त बीमारी की हालत में है। लिखा है उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब जो है वो हो गया। और योसाया नबी अमूस के बेटे उसके पास आकर उससे कहा खुदावंद यूं फरमाता है अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। अब दिलचस्प बात यह है कि खुदावंद मुकद्दस कलाम में क्योंकि लिखा हुआ है कि आदमी जो है वो मौत का जो दिन है उसके इख्तियार से बाहर है और कोई नहीं जानता कब उसे मौत आ दबाएगी। गो के हिजकिय्याह भी नहीं जानता था, लेकिन खुदा ने योसाया से कलाम किया कि जाकर उसे बताए कि वो मरने को है, अपने घर का इंतजाम कर ले। एक अजीब खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार देख लीजिए हिजकिय्याह के लिए कि खुदा हिजकिय्याह को पहले से आगाह करता है कि तू मरने को है, तू बीमार है और उठेगा नहीं, बचेगा नहीं, सो अपने घर का इंतजाम कर ले। और मुकद्दस कलाम में लिखा है जब हिजकिय्याह ने इस पैगाम को सुना तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से दुआ की कि ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। मैं कलाम में जब इन आयात को पढ़ता हूं तो एक एतमाद सा नजर आता है। हाँ, हिजकिय्याह ईमान से लबरेज है और हिजकिय्याह खुदा के हुजूर कलाम में लिखा है गिड़गिड़ा रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है, जार जार रो रहा है और दुआ में जो अल्फाज कहता है उसमें उसका एतमाद देखिए, उसका भरोसा देखिए। और वो कहता है खुदावंद याद फरमा मैंने तेरी नजर में वो किया जो तेरी नजर में भला है। आप और मैं जब कोई मुश्किल में आते हैं क्या हम खुदा को कह सकते हैं खुदावंद याद कर मैंने कुछ ऐसा किया है?
کیا ہمارے پاس کچھ ایسا کہنے کو ہے جو ہم کہہ سکے خدا ہم نے تیرے لیے یہ کیا؟ لیکن کچھ ایسا تھا جو حزقیہ کہہ سکتا تھا. حزقیہ کہتا ہے خدا یاد فرما میں تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا, پورے دل سے چلتا رہا, اور میں نے تیری نظر میں وہ کام کیا جو تجھے بھلا تھا, جو تیری نظر میں بھلا تھا. اب غور کیجیے گا, آخر ایسا کیا تھا کہ بیماری کے ان ایام میں جب یسائر سے کلام دیا اس نے خدا سے اس طرح کہا؟ مقدس کلام میں پڑھ کر دیکھیے. مقدس کلام کہتا ہے کہ جب آخس جو ہے, جو اس کا باپ تھا, اقتدار میں آیا تھا, تو اس نے بہت کچھ ایسا کیا جو خدا کی نظر میں بدی سے بھرا ہوا تھا, جو گناہ تھا. کلام میں کیا ہے, اس نے تمام تر یروشلم کے اندر بتوں کو نصب کرایا, اونچے اونچے مقام تعمیر کیے, مندر تعمیر کیے جہاں پر بت پرستی کو عام کیا. اس نے اپنے بچوں کو آگ میں چلوایا, اور اس نے بنی اسرائیل کو یہودا کے علاقے, تمام تر علاقے کو گمراہ کیا, اور اس نے ہیکل کے دروازوں کو بند کیا اور خدا کے گھر کو ناپاک کر دیا. لاوی اور کاہن تتر بتر ہو گئے. لیکن کلام میں نے کیا ہے, جو ہی حزقیہ اقتدار میں آیا, مقدس کلام میں نے کیا ہے, اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں جو خاص کام کیا, یہ جیسے اقتدار میں آیا, کلام میں کیا اس نے پہلے ہی سال, پہلے ہی مہینے یہ کام کیا, لیکن اس نے خداوند کی ہیکل کے دروازوں کو پھر سے کھولا اور ان کی مرمت کی, اور کاہن اور لاوی کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا سنو, اپنے آپ کو پاک کرو. اور پھر کہا کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو اور خدا کے گھر کو پاک کرو, اور خدا کے مقام میں سے ساری نجاست جو اس کے باپ نے جیسا کیا اسے باہر نکال. سو اپنے حکومت کے پہلے برس, پہلے سال, پہلے مہینے میں آغاز کا سے کیا, لیکن اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھولا. اس نے لاوی اور کاہنوں کو جمع کیا, انہیں پاک ہونے کے لیے کہا گیا, اور کہا خدا کے گھر کو تمام تر نجاستوں سے, تمام تر بتوں سے, تمام تر ایسی باتوں جو خدا کو ناپسند, دور کرو. اور مقدس کلام میں نے کیا ہے, اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا, اس نے ستونوں اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا. اس نے پیتل کا وہ سانپ, یاد رہے جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے تو موسیٰ نے ایک پیتل کا سانپ بنایا تھا جس کی لوگوں نے بت پرستی, اسے پوجا کرنا شروع کر دی, اور لیکن اس نے پیتل کے اس سانپ کو بھی جو موسیٰ نے بنایا چکنا چور کر دیا, کیونکہ بنی اسرائیل کے ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے. اس نے اونچے مندروں کو جو بنی اسرائیل بنائے تباہ کیے. اس نے پتھروں کے ستون جن کے آگے جھک کر زندہ خدا کے بجائے ان کے آگے جھک کر سجدہ کرتے ان کو توڑا. اس نے یسیرتوں کو جو دیوی دیوتاؤں کے لیے جن کے آگے پوجا کو ان کو توڑا. اس نے پیتل کو سانپ کو توڑا. اور کلام میں لکھا ہے اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھول کر پھر سے بنی اسرائیل کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ زندہ خدا کی طرف آئے, وہ ہیکل میں آئے اور یہاں پر خدا کے ذل قربانیاں پیش کریں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر برکت ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا جو ہے وہ راضی ہے. اور اس نے اقرار کیا, اس نے خدا کے ذل اظہار کیا کہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا, جو ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا, اور خدا کو چھوڑ دیا, اور خدا کے مسکن سے منہ پھیر لیا, اپنی پیٹھ اس کو کر دی, اور وہ سارے برآمدے کے دروازے بند کر دیے اور چراغ بجھا دیے. اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ بخور جلایا, نہ سوخت نے قربانیاں چڑھائی. اس سبب سے خدا کا قہر یہودا اور یروشلم پر نازل ہوا, اور اس نے ان کو غیر اقوام کے ایسا حوالے کیا, ٹھیک ہے, ان کو تاکہ وہ حیرت کا اور سسکار کا باعث ہو جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے. جب یہودا اقتدار میں آیا اس وقت ہیکل کے دروازے بند پڑے تھے. جب حزقیہ اقتدار میں آیا ہیکل کے دروازے بند تھے. جب حزقیہ اقتدار میں آیا تب مقدس کلام کہتا ہے جگہ جگہ پر بت پرستی عام تھی. اونچے مقاموں پر جو ہے وہ مندر بنائے گئے, بتوں کے آگے لوگ جھکتے گھٹنے ٹیکتے اور انہیں اپنا خدا مانتے. اور مقدس کلام میں خدا نے سختی میں, خدا نے سزا دینے کے لیے ارامیوں کو, خدا نے ان کے بھائیوں ہی کو, بنی اسرائیل کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا, ادومیوں کو کھڑا کر دیا. فلسطین کے لوگ جو ہے وہ ان پر چڑھائی کرنے آ گئے. لیکن حزقیہ نے اس بھید کو سمجھ لیا, حزقیہ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جب تک ہیکل کے دروازے بند ہیں تب تک آسمان کے دروازے بند رہیں گے.
جب تک یہ دروازے نہیں کھلیں گے تب تک وہ دروازے جو اوپر ہیں وہ نہیں کھلیں گے. اس نے اس بھید کو سمجھا. اس نے سمجھا کہ میں کسی انسان پر توکل نہیں کروں گا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ 4 اقوام کے لوگ مجھ پر غالب نہ آ جائیں. اس نے کسی اور طرف نے کا خدا پر بھروسہ کیا. ایسا بھروسہ کلام کہتا ہے اس سے پہلے کسی بادشاہ اور اس کے بعد کسی بادشاہ نے خدا پر ایسا اعتماد نہیں کیا. اور اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھولا. کب؟ اپنے آغاز میں، پہلے سال کے پہلے مہینے میں ہی اس نے یہ اسٹیپ لیا، اس نے یہ قدم بڑھایا اور ہیکل کو کھولا اور دروازوں کو کھول کر اس نے لوگوں سے کہا آؤ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر برکت ہے. جب حزقیہ نے ایسا کیا، سمجھ لیجیے خدا نے جب وہ دعا کر کے حزقیہ، کلام میں لکھا یوسیہ تو چلا گیا، لیکن لکھا ہے یوسیہ نکل کر شہر کے بیچ کے آدھے راستے تک نہیں پہنچا تھا، خدا نے پھر سے اسے کلام کیا، جا میرے بندہ حزقیہ سے کہہ دے میں نے تیری دعا سن لی ہے. جا اس سے کہہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو بھی دیکھ لیے اور میں تجھے صحت دوں گا، میں تجھے شفا دوں گا. اور پھر خدا کہتا ہے جا اسے یہ بھی بتانا کہ میں نے تیری عمر 15 برس جو ہے وہ بڑھا دی. خدا نے کہا اگر تو نے ہیکل کے دروازہ کھولا ہے تو میں تیرے لیے صحت کا دروازہ کھول دوں گا. تو نے ہیکل کے دروازے کھولے ہیں تو میں تیرے لیے عمر کی درازی کا دروازہ کھول دوں گا. تو نے ہیکل کا دروازہ کھولا ہے تو میں تیرے لیے زندگی کا، اور آگے جا کر اگر مقدس کلام کو تفصیل سے پڑھے تو خدا نے اس کے لیے فتح کا دروازہ بھی کھولا. خدا نے اسے سرفرازی بھی بخشی. خدا نے اس کے لیے دولت کا دروازہ بھی، عزت کا دروازہ بھی خدا نے حزقیہ کے لیے کھول دیا. جس نے ہیکل کے دروازوں کو کھولا، خدا نے کہا، خدا نے سے حزقیہ نے کہا خدا نے یاد کر. خدا کہتا ہے مجھے یاد ہے، جا میں نے بھی، اگر تو نے ہیکل کا دروازہ کھولا ہے تو میں بھی تیرے لیے آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہوں. اور خدا نے اس کی زندگی کو 15 سال بڑھا دیا. اب سے کچھ دن بعد جب ہم نئے سال کو منانے کو ہیں تو حزقیہ کی زندگی سے یہ پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے دوست جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں یا میری بہن جو آپ خدا کے کلام کو سن رہی ہے، آپ سمجھ لیجیے حزقیہ نے ہیکل کے دروازوں کو کھولا. خدا نے اس کے لیے، اس نے پہلے مہینے میں ہیکل کے دروازوں کو کھولا. خدا نے اس کے لیے کس طرح زندگی کے، عمر کی درازی کے، ترقی اور سرفرازی کے راستوں کو کھول دیا، دروازوں کو کھول دیا. اب سمجھ لیجیے مقدس کلام کیا کہتے ہیں. مقدس کلام میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ کیا تم نہیں جانتے تم جی آپ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اور میں خدا کا گھر ہے، جو تم میں خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. کیا ہم نے کبھی سوچا حزقیہ نے اپنے نئے سال کے پہلے سال میں پہلے مہینے میں ہی ہیکل کے دروازوں کو کھول دیا. اب جب نیا سال، نیا مہینہ آپ کے لیے میرے لیے آنے کو ہے، کیا ہم نے اپنے اس دل کے دروازوں کو خداوند کے لیے کھولا ہے؟ جو مکاشی کتاب میں لکھا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے میں اس کے ساتھ آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. کیا ہم نے دروازہ کھولا ہے؟ یا پھر شاید ہم نے یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں نے گناہوں کے ساتھ، لوگوں نے خون ریزی کے ساتھ، بت پرستی کے ساتھ، زناکاری کے ساتھ، خدا ہم نے جب یہ گناہ بڑھ رہے تھے تو خدا ہم نے یرمیہ سے کہا جہاں لوگوں سے کہہ دے کہ میرا گھر جو ہے وہ ڈاکوؤں کی کھو ہے. آج بہت سارے لوگوں کے گھر ویران پڑے. آج خدا کا گھر حقیقت میں ویران ہے. اور اس کے کہا کیونکہ میرے باپ دادا نے گناہ کیا کہ خدا کی ہیکل کی طرف پیٹ پھینکی اور اسے ویران کر دیا. آج بہت سارے لوگ اس ہیکل کو ویران کیے ہوئے. ہم نے 25 دسمبر کو جو ہے وہ خدا کی ہیکل جو بظاہر چرچ جو بلڈنگ ہے اسے بڑا سجایا، اسے بڑا آراستہ کیا، لیکن حقیقت میں اندر اس ہیکل کو ہم نے ویران اور ڈاکوں کی کھو بنا دیا. شاید ہم میں سے کچھ ایسے جو اب بھی آج بھی جو جسمانی کاموں یعنی حرام کاری کے ساتھ، ناپاکی کے ساتھ، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتوں اور جھگڑوں اور حسد اور غصے اور تفرقوں، جدائیوں، بدعتوں، بغض، نشہ بازی سے اس ہیکل کو جو ہے وہ ناپاک کر رہے ہیں، اسے ویران کر رہے ہیں. انہوں نے اب تک خداوند کے لیے دروازوں کو نہیں کھولا، اور کیونکہ یہ گھر ویران ہے
یہ ہے ویران ہے. اور حج کی کتاب میں لکھا ہے خدا کہتا تم نے بہت بویا پر تھوڑا کاٹا. تم کھاتے ہو اور سودا نہیں ہوتے, تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی. خدا کہتا ہے تم پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے. کیوں؟ خدا کہتا ہے کیونکہ میرا گھر ویران پڑا ہے, جاؤ اسے تعمیر کرو, اسے آباد کرو. تو خدا کہتا ہے میں خوش ہوں گا اور میری بات ہوگی تو پھر خدا آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا. حزقیہ نے اس بھید کو سمجھا, اس نے دروازوں کو کھولا, خدا نے آسمان کے دروازوں کو کھولا. حزقیہ نے نئے سال کے نئے پہلے مہینے میں ہی یہ کام کیا اور خدا سے شاد ہوا. کیا آپ اور میں سمجھ پا رہے ہیں اس بھید کو؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو, اس ہیکل کو خداوند کے لیے کھولا یا نہیں؟ کیا ہم نے اسے ڈاکوں کی کھو یا اسے ہم نے کہیں ناپاک تو نہیں کر دیا؟ اگر ایسا کیا ہے تو یہ نیا سال, یہ نیا موقع خداوند نے ہمیں پھر دیا ہے. آئیے ہیکل کے دروازوں کو کھول دیں. جو دروازہ اندر سے ہم نے سختی سے بند کر رکھا ہے, دیکھیں کوئی باہر کھڑا ہے دروازے کو نوک کرتا ہے. غزو گزرات کتاب میں لکھا ہے دیکھ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری. وقت ہو گیا, کوئی ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہے. آئیے خداوند کی آواز کو سنیں, اس کے لیے دروازہ کھول دیں. مقدس کلام کیا تم نہیں جانتے تم روح القدس کا مقدس ہو؟ یہ گھر کس لیے ہے؟ یہ گھر دعا کے لیے ہے, یہ گھر عبادت کے لیے ہے, یہ گھر حمد و ثنا کی قربانیاں گزراننے کے لیے ہے. یہ گھر پاک ہے اور وہ ہم ہے. خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. آئیے اسے ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے, غصے, تفرقوں, جدائیوں, بدتوں سے پاک کر کے ہیکل کے دروازوں کو خداوند کے لیے کھول دیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو جو کچھ خداوند نے حزقیہ کے ساتھ کیا, حزقیہ کی خدا نے دعا کو سنا, آنسوں کو پوچھا, صحت بھی دی اور کلام میں لکھا اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا. اگر آج آپ اور میں خداوند کی پاک حضوری میں اس بھید کو سمجھ گئے, حزقیہ نے نئے سال اپنی سلطنت کے پہلے سال کے پہلے مہینے میں ہیکل کے دروازوں کو کھولا. خدا نے اس کے لیے صحت کا, زندگی کا, عمر کی درازی کا دروازہ کھول دیا. کاش ہم بھی اس ہیکل کو, اس کے دروازوں کو خداوند یسوع کے لیے کھول دیں اور وہ اس میں آئے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھائیں اور ہم اس کے ساتھ رہ سکیں اور اپنی ذات پر ہم غور کرتے رہیں کہ ہم نے اس ہیکل کو ناپاک نہیں کرنا. کاش خدا اپنی کلام کے سب سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے. آمین.